अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। आज इंशाअल्लाह हम सूरा ताहा, सूरा अंबिया और सूरतुल हज के मज़ामीन का खुलासा बयान करेंगे। सूरत ताहा मक्की सूरत है और इस सूरत का जो नाम है वो पहली आयत से ही माखूज है और इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्की दौर के जो मसाइल हैं उन पर ही मुख्तलिफ अंदाज से रोशनी डाली है। तो अल्लाह ताला ने आगाज़ किया है कि कुरान पाक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है उस पर मुख्तसर तबसरा आपको मुखातिब करके और फिर अल्लाह ताला की तौहीद का इस्बात किया है। आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक इसी चीज़ का तज़किरा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। हमने आप पर यह कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़े, मगर ये तो उस शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरता है। इस ज़ात की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने ज़मीन और ऊंचे आसमान तख्लीक किए। वो रहमान है, अर्श पर मुस्तवी है। इसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ गीली मिट्टी के नीचे है। और अगर आप बुलंद आवाज से बात करें तो बिलाशुबा वो हर राज और इससे भी पोशीदा तर बात को जानता है। वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं है, सब अच्छे नाम इसी के हैं। तो पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने क़ियामुल लैल में कसरत के साथ कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया। तो मुशरिकीन ने देखकर ये कहना शुरू किया कि ये कुरान तो इनके लिए इसलिए नादिल किया गया है ताकि इन्हें कोई सजा दी जाए, इन्हें मुशक्कत में डाला जाए, इसलिए कुरान नाजिल किया गया है। तो अब इसका जवाब देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसा नहीं है जैसा ये लोग कहते हैं। इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया गया कि आप मुशक्कत में पढ़ें, बल्कि असल में आपकी बेसत और रिसालत का जो असल मकसद है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ये कुरान पाक नाजिल किया गया। और वो क्या है कि आप लोगों को समझाएं, राह रास्त की तरफ बुलाएं, उन्हें नसीहत करें। तो जब आप नसीहत करेंगे तो लोगों की इस्लाह होगी। ऐसा नहीं है कि आपको अल्लाह का रसूल बना दिया गया, आपको रिसालत और नबूवत से सरफराज कर दिया गया, तो अब बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के वो जिम्मेदारी अदा हो जाए जो अल्लाह ने आप पर डाली है। तो लिहाजा उसके लिए तो उठना पड़ेगा, लोगों के सामने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, आपका काम अच्छे और आसान अंदाज से पैगाम पहुंचाना है, बाकी कोई मान ले तब भी ठीक है, ना माने तब भी ठीक है, इनका हिसाब फिर अल्लाह के जिम्मा है। और अल्लाह ताला ने इस काम के लिए एक दिन मुकर्रर कर रखा है और उस दिन को ही यौम आखिरत, यौमुद्दीन कहते हैं। तो फिर अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद का इस बात किया कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है और सब कुछ उसी के लिए जो आसमान और जमीन में है और इन दोनों के दरमियान है। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला का है। तो लिहाजा अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक है, मालिक है, इस बात को भी जहन नशीन अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए और करवा देना चाहिए। और अल्लाह ताला के फिर अच्छे अच्छे नाम हैं। तो इन आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक का नुज़ूल और फिर अल्लाह ताला की जो तौहीद है उसका इस्बात करके फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। और इस सूरा में कसरत के साथ, तफसील के साथ मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का ही तज़किरा है। कहीं जाकर, आगे जाकर थोड़ा सा इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा वो आएगा, लेकिन इसमें शुरू से लेकर आखिर तक तकरीबन तकरीबन मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा तफसील के साथ बयान किया गया है।
اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایسی شخصیت تھے، اس لیے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تفصیل کے ساتھ، کہ چونکہ عرب میں کثرت کے ساتھ یہودی موجود تھے، جیسا کہ مدینہ منورہ میں 3 قبائل ان کے موجود تھے، اور مکہ کے قرب و جوار میں اور اطراف و اکناف میں یہ یہودی کثرت کے ساتھ موجود تھے، اور جو مکے والے تھے یا عرب والے لوگ تھے، یہ یہودیوں سے بڑے متاثر تھے کہ یہ صاحب علم لوگ ہیں، صاحب کتاب لوگ ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کا اچھا خاصا تعارف جو ہے وہ ان کو پہنچا ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے، اور پھر تقریباً وہ تمام مشکلات اور پریشانیاں کہ جو ایک نبی کو پیش آتی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور نبی جب دعوت دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں قوم کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے کر کے سمجھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ تو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو دعوت دے رہے تھے وہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوئی الگ دعوت نہیں ہے، بلکہ وہی دعوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو تمام انبیاء نے دعوت دی ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی اور مرکزی موضوع اور مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے، اور پھر قیامت کا دن ہے، اور قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اور قیامت کے دن کے بعد پھر حساب و کتاب ہے، اور حساب و کتاب کے بعد پھر جنت اور جہنم میں داخلہ ہے۔ تو یہی بنیادی مضمون اور بنیادی دعوت ہر نبی کی رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی تھی، تو جس موسیٰ علیہ السلام کو عرب والے جانتے ہیں اور یہودی بھی جانتے ہیں، تو جو دعوت انہوں نے دی وہی دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس لیے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کسی اجنبیت کا اور عجیب چیز کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی نئی بات ہے یا الگ بات ہے، عجیب بات، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، یہ آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راہبر پاؤں۔ تو یہ بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، اس کا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف گئے تو جب وہ موسیٰ آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طوا میں ہے، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہذا جو وحی کی جاتی اسے غور سے سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے، لہذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل کی، اللہ پاک نے جو کلام کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے ذہن میں جو ایک بات تھی کہ جب کوئی شخص نبوت کے منصب پر فائز ہو تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی اعلان ہونا چاہیے، فرشتے نازل ہونے چاہیے، اور فرشتے پھر اس کی منادی کریں، اور پھر اہل دنیا کو یا اس علاقے کے لوگوں کو خوب اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے پھر خود نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ تو مکے والوں کے ذہن میں جو یہ باتیں تھیں کہ فرشتے نازل ہونے چاہیے، وہ ہمیں بتائیں، ہمیں اطلاع دیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ رسول ہیں، تو ایسا تو کسی نبی اور رسول کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔
تو موسیٰ علیہ السلام जिनका चर्चा बहुत है और यहूदी भी उनको मानते और खूब जानते हैं और अहले अरब भी उनके नाम से वाकिफ हैं, तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत भी ऐसे ही मिली कि वो एक रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में अल्लाह पाक ने उनको नबूवत से सरफराज कर दिया। फिर बुनियादी तौर पर उनकी जो दावत है, नबी को जो पहली वही हुई है वो क्या, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मेरी इबादत कर और मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम कर, यानी वही बुनियादी तौहीद आ गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का बुनियादी महवर और मरकज भी अल्लाह ताला की तौहीद है। फिर आगे नमाज का जिक्र आ गया, तीसरा क़यामत का तज़किरा आ गया, भी क़यामत भी आएगी और क़यामत ने आना ही आना है लेकिन वो कब आएगी उसका अल्लाह पाक ने मख्फी रखा हुआ है। और फिर दूसरा ये है कि जो लोग क़यामत को नहीं मानते वो इस बात को अजीब बात समझेंगे और फिर वो इससे रोकने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा यही सारी की बातें मक्के वालों को बात समझाई जा रही थी, क़यामत आएगी, हिसाब किताब होगा। वो कहते थे कैसे हो जाएगा, जब हम मर जाएंगे और हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो हमें कैसे उठाया जाएगा, तो क़यामत का वो इनकार करते थे। और फिर अल्लाह की तौहीद को वो नहीं मानते थे, उन्होंने लात मनात और उज्जा और हुबल और दीगर बुतों को अल्लाह ताला का शरीक बनाया हुआ था। तो लिहाजा यही बुनियादी बातें मूसा अलैहिस्सलाम की दावत में है और यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी दावत है। आगे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो मोजज़ात अता फरमाए उन मोजज़ात का तज़किरा है। फरमाया वमा तिल्का बियमीनिक या मूसा, आयत नंबर 17 में। आयत नंबर 17 से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब करते हुए फरमाया कि ए मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? काला ही असाया, तो उन्होंने अर्ज की कि ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे लिए और भी मकासद हैं। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा, इसे फेंक दे। फिर जब इसने इसे फेंका तो वो दौड़ता हुआ सांप बन गया था। फरमाया इसे पकड़ ले और मत डर, ला तखफ, यानी एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम भी खौफजदा हुए, डर गए, तो अल्लाह पाक ने फरमाया मत डर, इसे पकड़ ले, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसे इसकी पहली हालत में लौटा देंगे, यानी इसको दोबारा से हम लाठी बना देंगे। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मोजज़ात अता फरमाए, तो नबी को भी ये नहीं पता होता वो कौन सा मोजज़ा दिखाने वाला है, बल्कि अल्लाह ताला उसके जरिए से मोजज़ात का सुदूर करता है। और कब करता है? जब अल्लाह चाहता है। और जब तक अल्लाह ना चाहे नबी अपनी मर्जी से कोई मोजज़ा नहीं दिखा सकता। तो एक इसका तज़किरा आ गया। दूसरा, हर नबी जो है उसने बकरियां चराई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं। तो बकरियां चरवाना, इसके अंदर बड़ी हिकमत है कि बकरी जो होती है जब उसको चराया जाता है तो बार बार जिधर से उसको मोड़ा जाता है उधर ही भागती है, जिधर से रोका जाता है फिर उस तरफ जाती है, दूसरों के खेत की तरफ जाती है। तो फिर बकरी चराने वाला उसको बार बार रोकता है, मना करता है। तो लिहाजा उसकी एक आदत बन जाती है, उसकी तरबियत हो जाती है कि जिस तरफ से रोका जाए कोई उस तरफ जाए तो कैसे उसको रोकना है और उस पर सब्र कैसे करना, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना। चूंकि बकरी इतना कोई बड़ा मजबूत जानवर नहीं है कि गुस्से में आकर को लाठी फेंक कर मार दो, को पत्थर उठाकर मार दो, तो लिहाजा उससे तो बकरी मर जाएगी या उसकी हड्डी पसली लाट टूट जाएगी। तो लिहाजा ये तरबियत होती है। तो अल्लाह ताला ने हर नबी की तरबियत करवाई है बकरियां चरवा कर और फिर कौम में उसको मबूस किया। तो वही मामला यहाँ पर पेश आया, जिस काम से बार बार लोगों को रोका जाता है, लोग उसी तरफ जाते हैं, तो नबी फिर जो होता है बड़ी सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ उस पर कायम रहता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरा मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तू अपना हाथ अपनी बगल में मिला, वो बगैर किसी मर्ज के चमकता हुआ सफेद निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुझे अपनी कुछ बड़ी निशानियां दिखाएं। तो फिरौन की तरफ जा, बेशक वो सरकश हो गया है। और इस मूसा ने कहा, मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। तो अल्लाह पाक ने जब मजीद निशानियां और मोज़ात अता फरमा दिए और अब उनको मिशन दिया कि अब तुम जाओ और फिरौन को जाकर समझाओ, उसने सरकशी की है। सरकशी क्या की है कि वो अपने आप को रब कहता है, लोगों से अपनी इबादत करवाता है, लोग उसे सजदा करते हैं और वो कहता है बस सब चीज़ों का मालिक और मुख्तार कुल मैं हूँ। तो जाकर उसे समझाओ ये बात गलत है, मुख्तार कुल तो अल्लाह है, हुक्म और इज़्न और मंशा अल्लाह की चलती है, तो उसको जाकर ये समझाओ।
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ٹھیک ہے، لیکن میری چند ایک گزارشات ہیں۔ نمبر ایک تو میرا سینہ کھول دے، دوسرا میرا کام میرے لیے آسان کر دے، تیسرا میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ کرینہ آ جائے اور وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس کا مطلب نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مدد کے ساتھ اپنا کام اور مشن انجام دیتا ہے۔ اللہ کی منشا، مرضی اور مدد کے بغیر کوئی بھی دنیا میں کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب نبی کا اسوہ جو ہوتا ہے اس کی قوم کے لیے نمونہ ہوتا ہے کہ جس سے نبی مدد مانگ رہا ہے تم بھی اس سے ہی مدد مانگو۔ تو ایسے ہی ہمیں بھی ہر مشکل کام میں اپنے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور پھر دوسری گزارش انہوں نے ایک اور یہ کہ وجعل لی وزیرا من آلی، اللہ میرے اہل میں سے، کنبے میں سے میرا کوئی وزیر بنا دے۔ اور ہاں، اور پھر کہا ہارون اخی، وہ وزیر جس کو بنائے وہ میں اس کا نام لیتا ہوں، وہ میرے ہارون بھائی کو میرا وزیر بنا دے، اور اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام نبوت میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف اب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور وہ جا رہے ہیں تاکہ ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں اور اصل دعوت دیں اور قوم کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی میں لا کھڑا کریں۔ تو یہ بنیادی طور پر ہر نبی کی دعوت کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی میں لا کھڑا کرے، یہ نبی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سوالات اللہ پاک کی جناب میں رکھ دیے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دے دیا جاتا ہے، اور البتہ تحقیق ہم تجھ پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں، ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ الہام کیا تھا جو اب وہی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال لے۔ یعنی اب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تیری یہ بات بھی مانی گئی اور یہ بھی تجھ پر ہم نے احسان کیا، لیکن تجھ پر تو احسانات ہمارے بچپن سے ہی چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی پہلا احسان نہیں جو تجھ پر کیا جا رہا ہے، پہلے بھی تجھ پر احسان ہو چکے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بچوں کو قتل کرنے کا، اس کو خواب آیا تھا، اس سے وہ ڈرا ہوا تھا کہ میری حکومت، ملک اور سلطنت کو خطرہ ہے، تو جو بچہ پیدا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت انہی ایام میں ہوئی، تو پھر ان کی ماں پریشان تھی کب کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو اس کو صندوق میں ڈال اور اس کو دریا میں بہا دے۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تجھے تیرا بیٹا صحیح سلامت لوٹا دیں گے، بس تو ہماری بات مان۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کی بات مانی، صندوق میں بچے کو ڈالا، دریا میں چھوڑ دیا۔ اب دریا بہتا بہاتا پھر وہ فرعون کے وہ محل کے پاس سے گزرا تو وہاں پکڑا گیا۔ تو پھر اس کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہاں جو دودھ پلانے کا معاملہ پیش آیا تو پھر انہوں نے دودھ نہیں پیا، تو پھر کہا کون دودھ پلائے گا، تو وہ سارا واقعہ قرآن پاک میں اور جگہ پر تفصیلاً آیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا پھر، اور ایک موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جب قتل کر دیا تو اب ڈرے کب کیا بنے گا، تو پھر وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور پھر وہ مدین کی طرف چلے گئے تھے، اور پھر وہاں ایک لمبا عرصہ رہے، پھر شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، پھر ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، اور پھر وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو پھر اللہ پاک نے نبوت دی۔ تو اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ ہم نے تم پر اس سے پہلے بھی احسانات کیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر ارشاد فرمایا وَاسْتَنْعَتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر بنایا، خاص طور پر میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے بنایا، یعنی میں نے اپنی مرضی اور مشیت سے اپنے رسول کے طور پر تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اب تم میرے لیے خاص ہو گئے ہو۔ تو اذهب انت واخوك بآیاتی،
अब तू और तेरा भाई मेरी निशानी लेकर जाओ और तुम दोनों मेरी याद में सुस्ती ना करना। तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, बिलाशुबा वो सरकश हो गया है। चुनाचे तुम दोनों इससे नरम बात कहना, शायद कि वो नसीहत पकड़े या डरे। तो अल्लाह पाक ने एहसानात याद दिलाकर फरमाया कि अब तुमने हमने अपने लिए, अपने काम के लिए, नबूवत और रिसालत के लिए चुन लिया है। अब दुनिया में तुम मेरा काम, मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओगे, और जिसको सबसे पहले पैगाम पहुंचाना है वो है फिरौन। अब यहां से देखना चाहिए कि अल्लाह ताला की अपनी मंशा और मर्जी है कि अल्लाह पाक हमेशा, बज़ाहिर जो दुनियावी लिहाज से कमजोर लोग होते हैं, उनके पास मालो दौलत, रुपया पैसा, चुदराहट, शोहरत, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अल्लाह उन लोगों का इंतखाब करके उस दौर के सबसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनकी इस्लाह करवाता है, और उनके मुकाबले में अल्लाह उनको लेकर आता है। तो अब कह सकता है फिरौन के मुकाबला में तो कोई फिरौन जैसा बड़ा ही बादशाह आना चाहिए था ताकि मुकाबला हो सके, लेकिन ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह की सुन्नत तो ये है कि अगर अब्राहा खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों का लश्कर लाए, तो अल्लाह ताला उसके मुकाबले अबाबीलों का परिंदा लाता है, और अबाबीलों से हाथी मरवा करके अल्लाह साबित करता है कि अल्लाह जो चाहता है वो होता है। ताकत और कुव्वत सारी की सारी अल्लाह के पास। ऐसे याजूज माजूज का जब जिक्र आता है, तो याजूज माजूज जब निकलेंगे, वो इतनी कसरत से हों, उतनी उनकी कसीर तादाद होगी, और वो इतने ताकतवर होंगे कि वो जो लोग मखसूस शहरों में कलाबंद हो गए होंगे उनके अलावा सबको वो कत्ल कर देंगे, और फिर जश्न मनाएंगे, और जश्न मनाकर उनमें से एक बदबख्त कहेगा कि बस दुनिया वालों का तो काम तमाम हुआ, अब मैं आसमान के जो लोग हैं, आसमान पर जो मखलूक है, बस उसका काम तमाम करना बाकी है। और वो फिर अपना नेजा आसमान की तरफ उछालेगा, और फिर आसमान से जब नीचे नीचे नेजा गिरेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सरकशी बढ़ाने के लिए वो जो नेजा गिरेगा उस पर खून लगा हुआ होगा, और वो खुश होगा, लो दुनिया के लोग तो, इस जमीन पर जो थे लोग थे, उनको तो मैंने खत्म कर ही दिया, हमने आसमान वालों का भी हमने सफाया कर दिया है। लिहाजा उस वक्त एक कीड़ा इनके गर्दन के पास पैदा होगा, और उसके जरिए से अल्लाह पाक एक कीड़े के जरिए से इनको हलाक कर देगा, और ये सारे के सारे मर जाएंगे। इसका मतलब जिन लोगों ने फसाद मचाया और फिर सारी दुनिया के लोगों को कत्लो गारत करके, मां सिवाय उन लोगों को जो चंद शहरों में कलाबंद थे, इन्होंने ये समझ लिया कि बस अब तो हमारा मद्दे मुकाबल कोई है ही नहीं। तो अल्लाह पाक ने ऐसे जालिम, जाबिर, ताकतवर, घमंडियों, मुतकब्बरों को कैसे हलाक करवा, एक कीड़े से मरवा दी। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अब मूसा अलैहिस्सलाम निहत्ते आदमी है, तन्हा आदमी, अकेले आदमी, और अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि उस वक्त के सबसे बड़े ताकतवर तरीन इंसान से, जो जमीन पर इंसानों में ताकतवर अपने आप को समझ रहा है, जिसके पास इख्तियार है, इक्तदार है, कुव्वत है, फौज है, हुक्म चलता है, उससे जाकर बात करो और उसको जाकर समझाओ, और उससे कहना भी क्या है कि तू खुदा नहीं है, अल्लाह एक, वो अल्लाह आसमानों वाला है, उसकी बंदगी करो, बनी इसराइल को छोड़ दो, मेरे साथ जाने दो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज कोई शख्स किसी गरीब से मुल्क का एक आदमी अमेरिका जैसे मुल्क के सदर को कहे, चाइना के सदर से कहे कि तुम मेरी बात मान लो, मेरी अतात करो, मेरी फरमाबरदारी करो, जैसे मैं कहूं वैसे करो। तो लिहाजा ये कितनी बड़ी बात लगती है आज। तो ऐसा ही उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक फरमा रहे तुम जाओ और जा करके फिरौन को दावत दो। तो फिर अल्लाह पाक ने साथ ये फरमाया दो तीन बातें, एक तो मेरे जिक्र को मत भूलना, हमेशा मुझे याद करते रहना, और दूसरी बात, जब भी बात करना भले फिरौन से करो, भले वो दुश्मन है, भले वो काफिर है, बड़े वो अपने आप को खुदा कहलवाता, लेकिन नसीहत करने का अंदाज नरमी वाला होना चाहिए। नरम अंदाज में अच्छे अल्फाज का चुनाव करके तुमने उसको जाकर दावत देनी है। काला, उन्होंने अल्लाह पाक का ये पैगाम सुन करके दोनों ने कहा। आयत नंबर 45 में अल्लाह पाक फरमाते काला, उन दोनों ने कहा रब्बना इन्नना नखाफु, उन दोनों ने कहा ए हमारे रब, बेशक हम तो डरते हैं कि वो हम पर ज्यादती करे या सरकशी करे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया तुम दोनों मत डरो, बिलाशुबा मैं तुम दोनों के साथ हूं, मैं सुनता हूं और देखता हूं।
لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہو، بلا شبہ ہماری طرف وہی کی گئی ہے، یقیناً اس پر عذاب ہے جو حق کی تکذیب کرے اور پھر جائے۔ کتنے صاف الفاظ میں دعوت دی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ سے کیا فرمایا کہ اللہ ہمیں ڈر ہے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، تم مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں اور تم کو دیکھ رہا ہوں، یعنی میری ہمیشہ مدد، نصرت اور تائید تمہارے ساتھ رہے گی، تو مت ڈرو۔ اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ اگر ہو تو پھر بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے بھی کلمہ حق کہا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا اللہ کو اپنے ساتھ ہم نے کر لیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی معیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے ایسے کام ہیں؟ کیا ہماری ایسی اطاعت فرمانبرداری ہے؟ کیا ہمارا ایسا ایمان ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ ہمارے ساتھ ہو اور اللہ ہم سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، یہ سب سے اہم بات ہے، اور یہ ہم اپنا اپنا محاسبہ کر کے، اپنا اپنا جائزہ لے کے خود دیکھ سکتے ہیں کیا ہمارے اندر ایسے گن ہیں یا نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کی طرف گئے، قالا، پھر جا کر اس کو دعوت دی۔ اس نے آگے سے جو کہا اللہ پاک نے اختصار کرتے ہوئے فرمایا، قالا فمن ربکما یا موسیٰ، اس فرعون نے کہا اے موسیٰ پس تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت دی، پھر ہدایت دی۔ اس فرعون نے کہا پس اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ اس موسیٰ نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یعنی فرعون نے آگے سے سوال و جواب کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو سارا ہی علم ہے، میں اگلا پچھلا سارا علم جانتا ہوں، نہیں کہا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اور رب کون ہے؟ پھر اس کا تعارف کروایا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی اقسام کی مختلف نباتات، جڑی بوٹیاں نکالی، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے، اور بلا شبہ ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اب انکار کرنے کا انداز کیا تھا؟ ساری باتیں اس کو پہنچ گئیں، فرعون نے ساری باتیں سن لی۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے پیش کر دیا۔ آگے سے کیا کہنے لگا؟ کہتا تم کوئی اللہ کے پیغمبر اور رسول نہیں ہو، تم تو صرف یہ سب کچھ کر کے ایک کام چاہتے ہو، وہ کیا؟ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے، یہ آیت نمبر 57، جی آیت نمبر 57 میں فرمایا، اس نے آگے سے کیا کہا، اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے؟ چنانچہ ہم تیرے پاس اس کے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہذا تو ہمارے اور ہمارے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تو، ایک ہموار جگہ میں۔ اس موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ زینت، جشن کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ تو اب فرعون نے کہا کہ بھی تو جادوگر ہے، تو یہ جادوگر کا الزام سب نبیوں پہ لگتا رہا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ تم جادوگر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا تم جادوگر ہو۔ تو لہذا انہوں نے ایک دن مقرر کیا، کہا تم جادوگر ہو تو ہم بھی اپنی سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں گے اور پھر تمہارا مقابلہ کروا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں تم میں سے کون جیتتا ہے۔ تو ایک دن مقرر ہو گیا جو ہمارا کوئی سالانہ تہوار کا دن ہے، تو لہذا اس دن ہم جمع کرتے ہیں لوگوں کو کھلے میدان میں اور پھر وہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى، چنانچہ فرعون، آیت نمبر 60 میں فرمایا، چنانچہ فرعون محل میں واپس آیا، پھر اپنی ساری چالیں جمع کی، پھر میدان میں آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گڑو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہ
دوسری دے دو جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو دعوت دی، چونکہ جادوگروں کے سر پر ہی وہ فرعون بول رہا تھا، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا، اور جس نے جھوٹ گھڑا یقیناً وہ ناکام رہا۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملہ میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا، یعنی کہ جادوگر جو ہیں ان میں بھی اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے پھر آپس میں خفیہ خفیہ باتیں کی۔ وہ بولے بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال لیں، تمہارا عمدہ نظام لے جائیں اور تباہ و برباد کر دیں، لہذا اپنی تدبیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، بلا شبہ آج غالب رہا وہ کامیاب ٹھہرا۔ تو یہ جادوگروں نے آپس میں بات چیت کی، اور بات چیت کر کے مشورہ کر کے اب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے خطاب کیا، ان سے مخاطب ہونے لگے اور ان سے کہا، آیت نمبر 65، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے، یعنی پہلے تم کچھ کر کے دکھاؤ گے، ہم کر کے دکھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی کچھ کر کے دکھاؤ، تم ہی ڈالو جو تمہارے پاس ہے۔ تو پھر اچانک ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا، ہم نے کہا خوف نہ کھا، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب رہے گا۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین جو فرمایا تھا تم جاؤ اور فرعون کو دعوت دو، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں تمہیں سن بھی رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، اور ایک طرف فرعون ہے، ساری اس کی سلطنت ہے، اس کی عوام ہے، اس کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ ہوٹنگ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تو ان کی نعوذ باللہ ان کی تحقیر اور تذلیل کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے، ان کو تو ہم 1 منٹ میں ناکام کر دیں گے، یہ کس بات کی مولی ہے۔ اس طرح تو جب یہ سارے کا سارا جم غفیر اور یہ مجمع اور یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی رسیاں جو انہوں نے پھیلائی وہ تو سانپ بن گئی، ان میں تو حرکت پیدا ہو گئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اب یہ جو خوف ہے نا، یہ خوف نہ تو ان جادوگروں سے تھا نہ فرعون سے تھا، بلکہ خوف اس چیز کا تھا کہ دیکھو یہ ہے تو ان کا جادو اور یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ رسیاں رسیاں ہی ہیں، یہ سانپ نہیں ہے، لیکن لوگ ان کو دیکھ کر کے گمراہ ہو جائیں گے، لوگ اپنے اس شرکیہ عقیدے پر قائم رہیں گے اور ہماری بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ خوف تھا، تو اللہ پاک نے فوراً فرمایا لا تخف، اللہ پاک نے تسلی دی کہ لا تخف، تم ہی غالب آؤ گے، گھبراؤ مت، بس میدان میں کھڑے رہو، میدان میں جمے رہو، ڈٹ جاؤ۔ تو اب یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہر دور کا ایک فرعون ہوتا ہے، ہر دور کے فرعون کے حواری پجاری، وزیر مشیر اور حکومت اور سلطنت اور لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے حواری ہوتے ہیں اور اس کے جادوگر ہوتے ہیں، اس کے نمائندے ہوتے ہیں جو اس کی ہر غلط بات کو صحیح کہتے ہیں۔ لہذا سب سے اہم بات یہ ہوتی ان کے مد مقابل میدان میں کھڑا ہونا، یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر وسائل ہیں؟ بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کس بنیاد پر میدان میں کھڑے؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس کے بھروسے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی بنیاد پر کھڑے کہ اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا مت گھبراؤ، تم ہی غالب آؤ گے۔ اس کا مطلب اللہ کے ان وعدوں پر یقین کر کے دنیا کفر کے سامنے بندہ مومن کو استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد ہوتی، اللہ کے لشکر، جو لشکر لوگوں کو نظر نہیں آتے لیکن اللہ کے لشکر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ اس کے قدم جما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے، اور اللہ اس اپنے ایک بندے کے ذریعے سے بڑے بڑے فرعون و نمرودوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے، ان کو دھول چٹا دیتا ہے اللہ، جیسا کہ ابھی یہاں پر ہونے والا ہے۔ تو فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔
بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب بنایا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگر کتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگائے وہ اپنے جادو سے کامیاب نہیں ہوتا، بشرطے کہ جس پر جادوگر وار کر رہا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے پھر تو جادوگر کا وار چلے گا۔ جیسا کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا، ان پر تو جادوگروں کا وار نہیں چلا، لیکن جو فرعون تھا اور فرعون کی عوام ہے ان پر تو جادوگروں کا اثر ہوا نا۔ تو اس کا مطلب ان پر اثر کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ان کے پاس ایمان ہے۔ تو قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ جادوگر اگر کسی صاحب ایمان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، چونکہ اس کا ایمان اس کو بتاتا ہے کہ تو نے صبح شام کیا کرنا ہے، کیسے گزارنی، کون سے اذکار کرنے، کس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو ایک بندہ مومن صبح و شام کے، رات کے اذکار کرتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر فکر میں مشغول رہتا ہے، تو لہذا یہ ذکر فکر، اللہ کی یاد اور یہ دعائیں اس کو جادو سے بچاتی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اگر دعا پڑھ لے 3 دفعہ تو شام تک کوئی موذی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، اگر رات کو پڑھ لے تو صبح تک نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ایسے ہی نظر سے بچنے کی دعا ہے، ایسے ہی معوذتین جو ہیں ان کو پڑھ لے، آیت الکرسی سوتے وقت پڑھے، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے، تو اللہ اپنے فرشتوں کے پہرے بٹھا دیتا اپنے بندوں پر، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ تو لہذا ایک صاحب ایمان آدمی کو پتا ہے اس نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، دن رات کیسے گزارنے، صبح شامیں کیسے گزارنی ہے۔ تو لہذا جب وہ اس طرح اپنی راتیں گزارتا ہے، دن گزارتا ہے، صبح شامیں گزارتا ہے، اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے، تو کوئی جادوگر، کسی جادوگر کا جادو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ پاک فرما رہے۔ اب ہوا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو پھر وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ جب وہ بہت بڑا اژدہا بنی اور ان جادوگروں کے ان تمام رسیوں کو، لاٹھیوں کو وہ نگل گیا۔ ابھی جو جادوگر تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو جادو ہے، ہم نے تو لوگوں کو بنائے بیوقوف، حقیقت میں تو یہ لاٹھیاں، رسیاں، سانپ ہے ہی نہیں۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ تو حقیقت میں سانپ بن گیا، وہ جادو نہیں ہے، وہ لوگوں کی نظروں پر، عقلوں پر جادو نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں وہ جادو سانپ بنا ہے لاٹھی، اور وہ سب کو نگل گئی ہے۔ تو لہذا جادوگر اس حقیقت کو سمجھ گئے، چونکہ وہی جانتے تھے نا کہ ہمارا تو جادو ہے، دھوکہ فریب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جادو دھوکہ فریب نہیں ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ گئے۔ جب وہ اس بات کو سمجھے تو انہوں نے کس بات کا اظہار کیا؟ یہ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالی نے شاہ فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو یہ منظر دیکھ کر کے سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرعون جن جادوگروں کو لایا تھا وہ جادوگر ڈھیر ہو گئے، اللہ پاک کی مدد کے ساتھ ان پر ان کا شرح صدر ہو گیا، ان کو حقیقت نظر آ گئی، تو وہ ایمان لے آئے۔ جیسے ہی وہ ایمان لے کر آئے، اب ظاہر بات ہے جیت کس کی ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی۔ لیکن فرعون اب اس جیت کو کیا قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ اب وہ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسا بیان دے گا، ایسا پروپیگنڈا کرے گا کہ جس سے عوام مطمئن ہوں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں بلکہ وہ فرعون کے چنگل میں پھنسی رہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا؟ قال، فرعون کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہی تو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، لہذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کے مخالف سمتوں سے ضرور کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا، تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ وہ کہنے لگا ہم تجھے کب، ہاں جی، اب یہ فرعون نے صدا سنا دی۔ اس کا مطلب کوئی بھی فرعون ہو، جب اس کے سامنے کلمہ حق کہا جائے گا تو اس کو قبول نہیں کرے گا، اس پر حق اور ہدایت
واضح بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کو اپنی جھوٹی عزت، شہرت، بادشاہت، منصب کی خاطر نہیں مانتا ہے۔ جیسے کہ فرعون جب غرق ہوا، تو جب فرعون غرق ہوا تو اس نے یہی الفاظ کہے تھے، میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کے ایمان لانے نے فائدہ نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ظالم دل سے تو سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہے، لیکن مانتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں مانتا تھا؟ چدراہٹ جائے گی نا، جھوٹی عزت جو ہے بنی ہوئی وہ جائے گی نا، موسیٰ علیہ السلام کا تابع ہونا پڑے گا نا۔ اب یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی، یہ سارا رویہ مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رہے۔ وہ بھی کہہ رہے تھے جادوگر ہے، لیکن دل سے مانتے تھے آپ اللہ کے رسول۔ جیسے کل بات آئی تھی، انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت ہوئی تو انہوں نے بھی سجدہ کر دیا، مانتے تھے، اندر سے مانتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا جب ہم ایمان لائیں گے تو پھر ہمیں حضور کی اطاعت کرنی پڑے گی، فرما برداری کرنی پڑے گی، اپنی منمانی چھوڑنی پڑے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائیں گی، اس اکیلے کی سرداری قائم ہو جائے گی۔ لہذا یہ اندر کا جو حسد ہے، اس چیز نے اسلام قبول کرنے نہیں دیا، اور یہی چیز فرعون کو بھی روک رہی ہے کہ اس کو حق بات قبول کرنے نہیں دے رہی ہے۔ تو لہذا ان کو وہ سزائیں سنا کر کے، سارا کچھ بتا کر کے، دھمکیاں لگا کر کے، اب آگے دیکھیے کہ یہ لوگ جب ایمان لے آئے، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ان کا ایمان ابھی چند لمحوں کا، چند گھڑیوں کا ایمان ہے، کوئی 70 سال، 60 سال، 50 سال، 20 سال کا نہیں۔ یہ جدی پشتی مسلمان نہیں تھے، موروثی مسلمان نہیں تھے، لیکن دیکھیے جب ایمان صحیح طریقے سے انسان کے دل دماغ میں جاگزیں ہو جاتا ہے، دل کی گہرائیوں میں ایمان بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ صاحب ایمان آدمی کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو اس سے پتا چلا اگر آج ہمارا ایمان بھی اتنا مضبوط ہو، چونکہ ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، انہوں نے دیکھو کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی اور کام نہیں کیا، ابھی تو یہ تو چند لمحوں کے مسلمان ہیں، تو چند لمحوں کے مسلمانوں کا ایمان کس قدر مضبوط ہے کہ وہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور تمام سزاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی ہونا چاہیے، صاحب ایمان آدمی کا ایمان اس کو یہی سکھاتا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ہم سب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن ہمیں تو تھوڑی سی چمک دمک، تھوڑے سے پیسے، ہم سے بے ایمانی کروا لیتے ہیں، ہم سے جھوٹ بلوا لیتے ہیں، ہم سے رشوت ہم لے لیتے ہیں، ہم ملاوٹ کر دیتے ہیں، ہم کم تول لیتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کر دیتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارا ایمان کہاں گیا۔ کاش کہ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے کہ دنیا کی چمک دمک اور کسی قسم کا ڈر خوف اور کوئی لالچ ہمارے ایمان کو ڈاما ڈول نہ کر سکے۔ آگے سے انہوں نے زبردست تقریر کی ہے اور یہ سب کو سننی چاہیے۔ فرمایا انہوں نے، قالو، وہ کہنے لگے، ہم تجھے کسی پر، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے۔ یہ آیت نمبر ہاں 71، آیت نمبر 72، جی۔ فرمایا ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، بس تو جو کر سکتا ہے کر گزر، فقض ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر، زیادہ زیادہ تو کیا کرے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے نا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے، ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطائیں، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند لمحوں کے مومن ایمان لانے والے کیا زبردست تقریر کر رہے ہیں، کیسے اچھے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب ان کی یہ سوچ فکر کس نے بنائی؟ ایمان نے بنائی۔ کہنے لگے انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے حضور مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ اس نے نیک عمل کیے ہوں تو انہی لوگوں کے لیے درجے بلند ہیں، یعنی سدا رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اس کی جزا ہے جو گناہوں سے پاک ہو جائے۔ ذالک جزاء من تزکا، جو تزکیہ کر لے، گناہوں سے پاک ہو جائے، اپنی فکر کو چھانٹ لے، اس میں سے جو شرک ہے اس کو نکال لے اور توحید پر قائم ہو جائے، تو جو بندہ اپنا تزکیہ کر لے اس کی یہی جزا ہے۔ اب یہ تقریر کس کی ہے؟ یہ کوئی جدی پشتی مسلمانوں کی تقریر تو ہے نہیں، یہ کس کی تقریر ہے؟ نو مسلم،
جو مسلمان ہوئے انہیں ابھی چند لمحے گزرے ہیں، یہ ان کی تقریر ہے، یہ ان کی تقریر ہے۔ تو لہٰذا ایسی تقریر کاش کہ ہم نے بھی کی ہو، کبھی ہم نے بھی ایسے جذبات کا اظہار کیا ہو اللہ کے لیے۔ تو لہذا اب یہ سب کچھ جب ہو گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے، ان کو نکال لے کر چلے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ بعد ازاں فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی۔ یہ اللہ پاک نے اب فرعون کی ناکامی کا اور موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا تذکرہ کیا، اور یہ بالخصوص مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے، اور مکے میں جو یہودی تھے ان کو بھی یہ بات سنائی جا رہی، وہ بھی اس بات کو اچھے طریقے سے سن لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بالعموم آج کے ہر دور کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ بہت سارے دریا آتے ہیں، سمندر آتے ہیں مشکلات کے، لیکن صاحب ایمان ایمان کے ساتھ جب ان مشکلات کے سمندروں کے پاس جاتا ہے تو اللہ ان کو عبور کرنے کے راستے بناتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں یہ سارے واقعات بیان کر کے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر مکے سے نکلنا پڑے، اللہ کے حکم کو مان کر چھوڑنا پڑے، تو بے خوف و خطر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل جانا۔ رستے میں کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو عبور کرنے کے راستے بنا دے گا۔ اپنے اللہ پر اعتماد کرو اور اپنے نبی کی اطاعت فرمانبرداری کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ بنی اسرائیل کو جب نجات مل جائے گی، جب یہ آزاد قوم بن جائیں گے، ایک علاقے میں جا کر رہیں گے، تو ظاہر بات ہے کوئی زندگی گزارنے کا کوئی دستور، کوئی قانون ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو زندگی گزر نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ، اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور پھر ہدایت پر رہے۔ تو اللہ پاک نے ایک مجمل طور پر بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ اب تم کو فرعون سے نجات مل گئی ہے، اب آگے تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو، کیسے راہ راست پہ رہ سکتے ہو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہمیشہ کیسے رہ سکتی ہے، اس کا اللہ پاک نے ایک مختصر سا خاکہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے سامری جو جادوگر تھا اس نے قوم کو بھٹکا دیا، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے چلے گئے، اللہ پاک نے ان کو بلایا، پھر ایک سامری نے ان کو بہکایا بھٹکایا اور ان سے کہا موسیٰ تو ایسے ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو وہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اصل میں تو یہ تمہارا رب ہے۔ اس نے سب کے زیورات اکٹھے کیے، پھر ان زیورات کو تپا کر ایک بچڑا بنا دیا، اور اس بچڑے میں سے آواز بھی نکلتی تھی، اور کہنے لگا یہی الہ ہے، یہی رب ہے، لہذا اس کی ہی عبادت کرو۔ تو جب اس نے گمراہ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آئے تختیاں لے کر کے، تو تختیاں لے کر جب آئے تو پھر اپنے بھائی ہارون کو چونکہ پیچھے چھوڑ گئے تھے، اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی تو ہارون علیہ السلام پھر کیا کر سکتے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام کا کوئی بس نہ چلا، تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک سامری ہوتا ہے، سامری کیا کرتا ہے، قوم کو گمراہ کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی بڑے سامری ہیں، اور وہ یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں نا، یہ جو مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہوتے ہیں، یہ تو خود گمراہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، دیکھو اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، کسی ایک شخص کی بات کو وہ بنیاد بنا کر کے سب پر الزام تھوپنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا سامری وہ آج کا میڈیا ہے، آج کا میڈیا سب سے بڑا سامری ہے، کہ جو
क्या जो मिट्टी को सोना बनाकर दिखाता है, जीरो को हीरो बनाकर दिखाता है और हीरो को जीरो बना देता है रातों रात। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सामरी इस वक्त का मीडिया है, जो मीडिया इस्लाम और तालीमात इस्लाम और अहले इस्लाम का जो एक गलत नक्शा दुनिया में पेश करता है, और लोग इसकी बुनियाद पर कहते हैं कि देखो इस्लाम ऐसा मजहब है और वैसा मजहब है। लिहाजा इस जालिम मीडिया ने सिर्फ इस्लाम ही नहीं, किसी नबी की तालीमात को भी सही नहीं छोड़ा। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात भी खालिस नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात भी खालिस नहीं है। जिस दौर में ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, उस दौर में इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से लोगों को मुतनफ़र किया और फिर उन्होंने कलीसिया और हुकूमत को अलग कर दिया। जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से लोगों को मुतनफ़र किया। तो ये अंबिया की तालीमात से मुतनफ़र करने का सिलसिला सिलसिला तो ये लंबे अरसे से जारी है, और वो उसका ही निशाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बन रही है। और उसमें फिर जो बुनियाद फराहम करते हैं वो हम जैसे कमजोर मुसलमान करते हैं। तो लिहाजा इन सामरियों से जो गुमराह करने वाले लोग हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए तख्तियां और देखा कौम एक बछड़े की इबादत कर रही है, तो फिर वो अपने भाई से बहुत नाराज हुए और उन्होंने आकर हारून अलैहिस्सलाम को डांटा और उनकी दाढ़ी पकड़ ली और सर के बाल पकड़ ली। तो फिर उन्होंने कहा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 90 और 93 में इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने आगे से कहा, ए मेरे माँ जाए भाई, तू मुझे इनके सामने क्यों रुसवा करता है, मुझे इनके सामने तो क्यों रुसवा करता है। हारून ने कहा, ए मेरे माँ जाए भाई, मेरी दाढ़ी और मेरा सर ना पकड़, यकीनन मैं डरा कि तू कहेगा तूने बनी इसराइल के दरमियान तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार ना किया। यानी अगर मैं इनको सजा देता, मैं इनको समझाता बुझाता, तो जाहिर बात है दो ग्रोह बन जाने थे, कुछ सामरी के साथ हो जाते, कुछ मेरे साथ हो जाते, तो दो ये ग्रोह में बट जाते। तो शायद तू इस बात पर मुझको डांटता। तो ये मेरे दिल में था, तो लिहाजा तू मुझे इनके सामने रुसवा न करिए। तो यही चाहते थे कि तू आए और आकर मेरी दाढ़ी पकड़े और मुझे डांटे डपटे, तो लिहाजा ऐसा मत कर, तू मुझे इनके सामने। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जब गुस्सा ठंडा हो गया, उन्होंने वो तो तख्तियां फेंक दी थी और फिर तख्तियां उठाई, और जब गुस्सा ठंडा हो फिर अच्छे तरीके से मामले को देखा, तो फिर उन्होंने काल फमा खत्बुका या सामरी। इस मूसा ने कहा, ए सामरी, बस तेरा क्या मामला है। इस सामरी ने कहा, मैंने वो चीज देखी जो इन लोगों ने ना देखी, चुनाचे मैंने एक मुट्ठी रसूल के नक्शे कदम से भर ली, यानी जिब्रील सलाम के घोड़े से एक मिट्टी ले ली और वो इसमें डाल दी, और इसी तरह मेरे नफ्स ने मेरे लिए खुशनुमा बना दिया। इस मूसा ने कहा, तो तू चला जा, यकीनन तेरे लिए जिंदगी भर यही है कि तू कहता रहेगा मुझे ना छूना, और बेशक तेरे लिए एक वादा है जिसकी खिलाफ वर्जी तुझसे हरगिज नहीं की जाएगी, और तू अपने माबूद की तरफ देख जिस पर तू मुजावर बना रहा, अलबत्ता हम इसे जरूर जला देंगे, फिर यकीनन इसकी राख उड़ाकर समुंदर में बखेर देंगे। बस तुम्हारा माबूद तो अल्लाह है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसने हर चीज को अपने इल्म से घेर रखा है। यानी कि जो उसने माबूद बनाया था बछड़ा, उसके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम उसको जला देंगे और उसकी राख को बखेर देंगे। अगर ये माबूद होता तो क्या ये जल सकता था? कभी भी नहीं जल सकता था। तो लिहाजा ये मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से खिताब किया। तो ये सारे का सार आगे जाकर पहाड़ों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है, और फिर शफात के बारे में जो गलत नजरियात थे उनका रद्द किया है, और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का और इबलीस का वाकया बयान किया है, और उसके बाद सूरत का इस सूरत तोहा का खात्मा होता है। तो जहाँ सूरत का खात्मा होता है वहां पर अल्लाह ताला ने फिर एक ज़बरदस्त तकरीर की है, और आखिर में जैसा कि हर सूरत का एक खुलासा होता है, तो अल्लाह पाक ने उन तमाम मज़ामीन का जो पीछे तफसीलें आए हैं वो खुलासा बयान करते हुए फिर मक्के वालों को ख़ास तौर पर फिर उनके ज़रिए से यहूद को सबको समझाया है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 129 में। जी, अल्लाह ताला ने आयत नंबर 29 में फरमाया, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले ही से तय ना हो चुकी होती और मियाद मुकर्रर भी ना होती, तो इन्हें अजाब चिमट के रहता। लिहाजा जो कुछ वो कहते हैं आप इस पर सब्र कीजिए, और तुलुए शम्स से पहले
اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی تسبیح کیجیے، اور دن کے دونوں حصوں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی کہ کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ جب آپ کثرت کے ساتھ عبادت کریں گے تو آپ کا دل خود بخود مطمئن ہو جائے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، اور مشرکین مکہ کا جو رویہ تھا اس پر آپ کو تسلی دے رہے ہیں، اور اس سے نکلنے کا رستہ بھی بتا رہے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی ان چیزوں کی طرف آپ اپنی نگاہیں نہ اٹھائیں جو چیزیں زندگانی دنیا کی آرائش کی ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے اہل یال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہترین انجام تو اہل تقوی کے لیے ہی ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے اور کیا کام کرنے ہیں ان کا فرمایا، اور آخر میں کیا فرمایا، والعاقبۃ للتقوی۔ تقوی کے بارے میں چونکہ ہماری بات رمضان کے حوالے سے گاہے گاہے ہوتی رہتی ہے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، بہترین انجام تو انہی لوگوں کا ہے جو متقی ہوں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی جو ہے یہ ایمان جو ہے اگر عمل کی بھٹی میں خوب پک جائے تو پھر وہ تقوی بن جاتا ہے، تقوی بن جاتا ہے۔ اور اگر تقوی نہ بنے تو اس کا مطلب ایمان کچا پکا سا رہتا ہے۔ تو اللہ کو پکا پختہ وہ ایمان چاہیے جس ایمان کا نام تقوی ہے، یعنی تقوی ایمان جو ہے تقوی میں ڈھل جائے۔ تو فرمایا وقالوا لولا یاتینا بآیہ من ربی، اور انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی ہے؟ اور اگر بلا شبہ ہم انہیں اس رسول سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ لوگ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ آپ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو، تم جلد ہی جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں۔ یعنی کہ یہ عام طور پر ایک بات ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس بھی اگر نبی آتا، رسول آتا تو ہم بھی اس کی بات مانتے، ہم بھی اس کی پیروی کرتے، ہمیں کیا ضرورت تھی ہم اس کی بات نہ مانتے، تو ہمارے پاس تو رسول آیا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قوموں میں رسول بھیجتا ہے اور ان کو ساری باتیں وہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے۔ جو مان لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ کم از کم یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ تو ان آیات میں سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو مکے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ساری باتیں سمجھا دیں۔ اس کے بعد ہے سورہ الانبیاء۔ تو سورہ انبیاء یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اس کا جو نام ہے وہ بنیادی طور پر اس وجہ سے انبیاء رکھا گیا کہ اس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، تقریباً 12 انبیاء کا اس کے اندر ذکر آتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا۔ تو شروع میں سورت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور قوم کا رسول سے مکالمہ، یعنی قیامت کا تذکرہ ہے، اور پھر جو قوم تھی اس نے اپنے رسول سے جو مکالمہ کیا، جو بات چیت کی، اس کا تذکرہ اس سورت کے شروع میں ہے۔ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی جی ہاں ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اس سے وہ کھیلتے کودتے ہنسی مذاق میں ہی سنتے ہیں، ان کے دل غافل ہیں۔ اور ان ظالموں نے چپ کے مشورہ کیا کہ یہ رسول تم جیسا ہی ایک بشر تو ہے، کیا پھر تم دیکھتے بھالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ اس رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، بس اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے، ان سے پہلے بھی کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تھی، کیا پھر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ اللہ پاک نے قیامت کا تذکرہ، حساب و کتاب کا تذکرہ کیا ہے،
اور हिसाब व किताब का तज़किरा करने के बाद इन लोगों का जो रवैया है उस पर अल्लाह ने तबसरा किया है कि ये आगे से कहते क्या हैं। तो क्या इनके पास जो सारी निशानियां आ जाएं तो मान लेंगे? तो इनसे पहले भी जो बस्तियां थी उनके पास भी बहुत सारी निशानियां आई थी, लेकिन वो ईमान नहीं लाए ना। तो जब ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ताला ने उनको भी हलाक किया, उनको भी तबाह बर्बाद किया अल्लाह ताला ने। तो ये मक्के वालों को बात समझाई जा रही है कि जो तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो, कभी उन्हें साहिर काजिब कहते हो, कोई मजनू कहते हो, नाउज बिल्ला, तो तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल ऐसा है कि जिस पर अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह का अजाब आ जाए, लेकिन अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर कर रखी, उससे पहले अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा, अल्लाह तुम्हें मौका देगा। तो फिर फरमाया वमा अरसलना कबल का इल्ला रिजालन नूही, अल्लाह पाक ने फरमाया ए नबी, आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे वो सब मर्द ही थे, यानी कि वो बशर थे, मर्द थे, इंसान थे, इनकी तरफ हम वही करते थे। बस अगर तुम खुद नहीं जानते तो अहले जिक्र से, अहले किताब से पूछ लो। हमने इन नबियों के ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाते हों और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने इन रसूलों से किया हुआ वादा सच्चा कर दिखाया। फिर हमने इनको और जिसे हमने चाहा निजात दी, और हमने हद से गुजरने वालों को हलाक किया। यानी कि रसूल जो होता है वो इंसान होता है, और इंसान की खूबी यह है कि उसको भूख भी लगती है, वो खाना भी खाता है। जो खाना खाता है जाहिर बात वो पेशाब पखाना भी करता है, इसका मतलब उसको भूख भी लगती है। उसकी जरूरी जो हाजात और जरूरियात हैं वो दूसरे इंसानों की तरह ही होती हैं। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने इनसे यही फरमाया कि जो तुम्हारे ये सवालात हैं बेतुके से, इनका ये कोई सवाल नहीं है। इससे पहले जितने रसूल आए सारे के सारे वो इंसान ही थे, बशर थे, मर्द थे। फिर फरमाया वलकद अंज़लना इलैकुम किताबन फी ज़िक्रुकुम, बिलाशुबा हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? और हमने कितनी बस्तियां तहस नहस कर दी जो जालिम थी, और इनके बाद हमने दूसरी कौमें पैदा की। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब की आहट को महसूस किया तो वो लोग वहां से भागने लगे। इनसे कहा गया मत भागो और लौट जाओ जहां तुम्हें सामान ऐशो इशरत दिया गया था, और अपने मकानात और मोहल्लात की तरफ, ताकि तुमसे सवाल किया जाए। वो कहने लगे हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम ही जालिम थे। फिर यही रही इनकी पुकार, हत्ता कि हमने इन्हें कटे हुए और बुझे हुए बना दिया। यानी कि अल्लाह ताला ने उनके नामो निशान तक मिटा दी, उन पर अल्लाह का अजाब आया और वो अल्लाह के अजाब का निशाना बने। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलकनस समा वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ इनके माबैन खेल तमाशा करते हुए पैदा नहीं किया। अगर हम यूं ही खेल बनाना चाहते तो अपने पास ही से इसे बना लेते, अगर हम करने वाले होते। बल्कि हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं, ये बड़ी अहम बात है। हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं। जी, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अला अलल बातिल। तो इसका मतलब है बातिल होता है और फिर अल्लाह ताला उस बातिल पर हक को दे मारता है। तो अल्लाह ताला हक को कैसे दे मारता है? अपने बंदों के जरिए से, मोमिनीन के जरिए से। मोमिन वो नजरिया, वो अकीदा लेकर जाते हैं और उस बातिल अकीदे और नजरिए से वो टकराते हैं, और फिर अल्लाह इसके जरिए से वो बातिल को शिकस्त करता है और हक को गालिब करता है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आ गया, बातिल चला गया। बेशक बातिल जाने ही वाला था। जब रोशनी आ जाती है अंधेरा चला जाता है, जब सर्दी आ जाती है गर्मी चली जाती है, ऐसे जब हक आ जाता है बातिल चला जाता है। चूंकि बातिल के अंदर इतना दमखम नहीं होता कि वो हक के सामने ठहर सके, बशर्ते के हक को लेकर जाने वाले जो लोग हैं वाकई वो हक परस्त हो, हक शनास हो, उनके दिलों में ईमान मजबूत हो, तो लिहाजा कभी भी वो शिकस्त नहीं खा सकते हैं। हो ही नहीं सकता ऐसा, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं, अल्लाह का तरीका नहीं। तो हम हक को बातिल पर फेंक मारते हैं तो वो इसका सर फोड़ देता है, फिर यकायक वो बातिल मलिया मेट हो जाता है, और तुम्हारे लिए इन बातों की वजह से हलाकत है जो तुम अल्लाह के बारे में बयान करते हो। और इसी के लिए जो कुछ आसमान और जमीन में है और जो कुछ फरिश्ते इसके पास हैं वो इसकी इबादत करने से तकब्बुर नहीं करते, ना वो थकते उकताते हैं, वो रात और दिन इसकी तस्बीह करते हैं, सुस्त नहीं पड़ते। तो इसका मतलब इंसानों को अगर ये गलत फहमी है कि हम ही सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे तो इबादत होगी, अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह पाक की इबादत के लिए तो बेशुमार अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं, वो कर सकते हैं।
پھر اللہ پاک نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 51 سے لے کر 70 تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ چونکہ اہل مکہ جو ہے ان کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا اور ان کو سمجھایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو پھر آگے سے قوم نے کیا رویہ اپنایا اس کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے کیا تاکہ ان کو کوئی بات سمجھ آ جائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، بلا شبہ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی دی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اس ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے؟ اس ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو اس میں سب سے اہم بات، ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی کہ کیا بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو قوم نے کیا کہا؟ بل وجدنا آباءنا، کہ بھائی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ یعنی آبا پرستی کا جو دین ہے نا، آبا پرستی جو اپنے باپ دادا کے طور طریقے، رسوم و رواج، عقائد، نظریات جو ہمیں وراثت میں سے ملتے ہیں، یہ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ آج بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کسی سے کہو بھائی یہ کام حدیث میں ایسے آیا، یہ کام قرآن میں ایسے لکھا ہوا، اس کو کرو، لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو بس ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارا تو پورا خاندان ایسے ہی کرتا ہے، ہمارا تو پورا محلہ ایسے ہی کرتا ہے، پورا ملک ایسے ہی کرتا ہے، اتنے لوگ ایسا کرتے ہیں لہذا ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ یعنی کیا یہ دانائی اور سمجھداری ہے کہ جیسے باپ دادا کرتے رہے ویسے ہی کرو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہا تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا تمہارے باپ دادا بہت اچھے تھے، یعنی توحید کے مسئلہ میں صاف سیدھی بات کی ہے۔ یہ سچی بات ہے، کڑوی بات ہے، سخت لگتی ہے، لیکن جب تک یہ نشتر نہیں چلے گا اس وقت تک یہ شرک کا روگ ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض دفعہ آپریشن کیا جاتا ہے، جسم کو کاٹا جاتا ہے، ہر دفعہ میٹھی دوائی نہیں دی جاتی، بعض دفعہ کڑوی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں، اور وہ ناگزیر ہوتی ہیں، وہ ضروری ہوتی ہیں، اس کے بغیر علاج ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج بھی آبا پرستی جو ہے موجود ہے، تو لہذا آبا پرستی کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو قرآن و حدیث میں آتا ہو اس کو اپنانا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مزید ان سے کہا، آیت نمبر 57 میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کہ اللہ کی قسم تمہارے پیٹ پھیر تمہارے چلے جانے کے بعد میں ضرور بے ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا، میں تدبیر کرنے والا ہوں، یعنی ان کا میں بندوبست کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو انہوں نے تدبیر کیا کی؟ پھر انہوں نے ان کے بڑے بت کے سوا ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں، جو لوگ حق پر قائم دائم ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ درست ہوتا ہے، جو شرک کی مذمت کرتے ہیں، جو بدعات خرافات کی مذمت کرتے ہیں، ایسے لوگ معاشرے کے اندر سب سے الگ ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ لوگوں کی نظر میں وہ بڑے گستاخ ہوتے ہیں، لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ تو بڑوں کا احترام نہیں کرتے، یہ سب کے سب ان پر لیبل لگائے جاتے ہیں، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، لیکن بات اللہ اور اس کے رسول کی مانو، کتاب اور سنت کی بات مانو۔ جہاں کتاب اور سنت آ جائے وہاں پر بزرگوں کی بات کو چھوڑ دو۔ اب یہ بات لوگوں کو لگتی ہے کہ وہ بزرگوں کے نعوذ باللہ کو گستاخ ہیں، لہذا یہ اگر گستاخی ہے تو پھر تو تمام انبیاء یہ گستاخی کرتے رہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام صاف صاف کہہ رہے ہیں تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سارے کے سارے گمراہ تھے۔ تو کہو ابراہیم علیہ السلام کو بہت سخت ہیں، وہ انتہا پسند ہیں، وہ بنیاد پرست ہیں، وہ
बड़े सख्त मिजाज के। कहो क्या कहोगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? एक तरफ बाप है, खानदान है, कुनबा कबीला है, बादशाह है, पूरा मुल्क है वो एक तरफ, और एक तरफ अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कहो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले हैं इसलिए गलत है, और वो एक तरफ सारा मुल्क है, हजारों लाखों लोग हैं, कहो कि वो ज्यादा है तो इसलिए सही है। म्यार बनाओ यहाँ पर, क्योंकि हमारे नजदीक तो लोगों के जहनों में म्यार ही ये होता है कि देखो जी, ये काम करने वाले तो इतने सारे लोग हैं लिहाजा वो सही है, और ये काम करने वाले तो थोड़े से लोग हैं लिहाजा ये गलत है। ये असूल ही गलत है, ये बात गलत है। हाँ, सही और गलत का फैसला दलील की बुनियाद पर होना चाहिए, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ तो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो दलील लाओ। जिसके पास दलील होगी वो सच्चा होगा, जिसके पास दलील नहीं होगी वो झूठा होगा, भले वो कोई भी हो। कालू फातु बिही अला आयुनिन नासी, और उन्होंने कहा कि फिर तुम इसे लोगों की आंखों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। उन्होंने कहा, ए इब्राहिम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है? काल बल फ़अलहु कबीरुहुम हादा फस्अलूहुम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी सोच नजरिए के मुताबिक उनके जिच करने के एक इल्जामी जवाब दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, बल्कि ये काम इनके इस बड़े ने किया है, बस तुम इनसे पूछ लो अगर वो बोलते हैं। भाई, जिनको जिनके नाम की तुम माला जपते हो, जिनके बारे में तुम्हारा नजरिया है कि हम कहीं हो, ये हमारी मदद करते हैं, हमें देखते हैं, ये मुश्किल कुशा हाजित रवा है, बिगड़ियां बनाने वाले हैं, कश्तियां पार लगाने वाले हैं, तो लिहाजा उनको उनसे पूछ लो तुम अगर ये बोलते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया तो इस जवाब को सुन करके उनके पास कोई जवाब तो नहीं था। फरजऊ इला अनफुसिहिम, फिर वो अपने नफ्सों में सोचते हुए लौटे, यानी थोड़ी देर के लिए उन्हें बात समझ आई। तो बहम कहने लगे, बेशक तुम ही जालिम। यानी इंसान को बात तो समझ आती है जब बाहर से तौहीद की दावत दी जाए, और जो अंदर अल्लाह ने फितरत में तौहीद और हक शनासी का जो मादा रखा है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, जो अल्लाह ताला ने तकवा इल्हाम किया है इंसान की फितरत में, खुदा शनासी का जो मादा अल्लाह ने रखा है, वो अंदर से क्लिक तो करता है, अंदर से सिग्नल तो आ रहा होता है, अंदर से आवाज तो आ रही होती है, हाँ यार इसकी बात सही, यार इसकी बात में वजन है, ये कह तो सही रहा है। थोड़ी देर के लिए आदमी अपने दिल में मानता है, अपने जमीर की आवाज को सुनता है, लेकिन फिर उस पर असबियत गालिब आ जाती है, फिर उस पर मुआशरा और समाज गालिब आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे कि लो हमने इसकी बात मान ली, इसका मतलब ये सच्चा हो गया, हम झूठे हो गए, फिर हम झूठे हैं तो हमारे बाप दादा भी झूठे हैं, फिर हमारे खुदा भी झूठे हैं, पूरा इलाका और पूरी बस्ती झूठी है तो सारे झूठे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इंसान दोबारा से, जो वो अंदर से हक की आवाज आती है, उसको अपनी असबियत से, कौम परस्ती से, आबा परस्ती से फिर उसको दबा देता है, बल्कि दबाता नहीं बल्कि हथौड़े मार मार के उसको रेजा रेजा करता है, और फिर इंसान मजीद शिद्दत के साथ उठता है और हक बात का और भी बड़ा दुश्मन बन जाता है, जैसा कि अब यहाँ पर हुआ। सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, फिर वो शर्मिंदगी के मारे अपने सरों के बल औंधे हो रहे, और कहा, बिलाशुबा तो जानता है कि ये बुत बोलते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या फिर तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ नफा नहीं दे सकते, ना तुम्हें नुकसान दे सकते हैं? तुफ है तुम पर और इन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, क्या फिर तुम अकल नहीं रखते? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबरदस्त तकरीर की और अच्छे तरीके से उनको बात समझा दी, और ये बात इनके दिलों तक उतर गई। यही वो चीज है, यही वो हुज्जत है जो कायम हो जाती है। अब ये शख्स क़यामत के दिन ये लोग नहीं कह सकते कि हमें तो समझाया नहीं था, हमें तो किसी ने बताया नहीं था। और यहाँ पर एक बात और ज़हन में रखनी चाहिए, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्न समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लुन उलाइका कान अन्हु मसऊला। इन्न समअ, आंखें, वल बसरा, और कान और आंखें और दिल, अल्लाह इनसे सवाल करेगा, अल्लाह इनसे सवाल करेगा। आंख जो देखती है, क्या वो हक देखती है कि नहीं? ए आंख बता, तूने हक देखा था कि नहीं? ए कान, तूने हक बात को सुना था कि नहीं? और फिर ये दोनों चूंकि नुमाइंदे हैं दिल के, इन्होंने पैगाम पहुंचाना दिल को, फिर दिल से पूछा जाएगा, इन दोनों चीजों ने तुझे सही बात बताई थी या नहीं? अल्लाह इनसे पूछेगा, ये क्या जवाब देंगे? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात इनके दिलों तक पहुंची, इनके कानों ने इसको सही सुनाई, इनकी आंखों ने इनको सही दिखाया। अब ये अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? और याद रखिए,
انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کے دل اور انسان کے دیگر اعضاء کے بولنے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الیوم نختم علی وجوہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجل، اور ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی۔ اس کا مطلب قیامت کے دن تو انسان کا چمڑا بولے گا، انسان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور وہ چیزیں جن کا دنیا میں ہم تصور نہیں کرتے وہ بولیں گے، جیسے قرآن بولے گا، جیسے روزہ بولے گا، تو یہ ساری چیزیں بولیں گے، اور پھر ان اعضاء سے بدن کا جھگڑا ہو جائے گا۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ تم نے آج ہمارے خلاف گواہی دی۔ وہ کہیں گے ہم کیا کریں، ہمیں تو اللہ نے بلوا دیا۔ تو اس کا مطلب دل انسان کا دل بات کو تسلیم کرتا ہے، آگے اس کو نہ مانے وہ الگ بات ہے۔ تو دیکھیے ان کو باتیں سمجھ آئیں، لیکن یہ پھر مزید شدت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھے، اور آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کوئی بات بن نہ پنی، یہ دلائل کے ساتھ گفتگو نہ کر سکے، ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے ڈھیر ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ قالو، کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، انہوں نے کہا اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو اس ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ کتنی گھٹیا بات ہے کہ معبودوں کی مدد کرو، معبود تمہاری مدد کریں کہ تم معبودوں کی مدد کرو؟ قلنا، تو پھر انہوں نے، تفصیل میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، تو آگ میں پھینکا تو اللہ پاک نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں انتہائی خسارے والے بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے، ابراہیم کو اور لوط کو، اس سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے بخشا، اسحاق اور یعقوب مزید دیا، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو نجات دے دی۔ اب دیکھیے نا، دنیا میں کفر کی آگ تو بھڑکتی رہتی ہے، لیکن اہل ایمان اگر مضبوط ہو، ان کا ایمان مضبوط ہو، تو وہ اپنی اس آگ سے اس فتنوں کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو آگ کو ٹھنڈا کس کے لیے کیا؟ اپنے بندے کے لیے کیا۔ اپنے بندے کے لیے کیوں کیا؟ کہ وہ بندہ اللہ کا ہو گیا تھا اور اللہ کی بات مان رہا تھا، اللہ کے لیے جھگڑ رہا تھا۔ تو جب انسان، ایک بندہ مومن مسلمان، اللہ کو اپنا جینا مرنا بنا لے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اور حدیث میں آتا ہے الحب للہ والبغض للہ من اعطى للہ ومنع للہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، بھلے کوئی آگ میں پھینک دے، اللہ آگ کی تاثیر کو بدل لیتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے لیکن آگ نے نہیں جلایا، پانی کا کام ڈبونا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو پانی نے نہیں ڈبویا۔ یہ کیوں نہیں ڈبویا؟ کہ پانی بھی اللہ کے حکم کا فرما بردار، اور موسیٰ اور اس کی قوم بھی فرما بردار، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا فرما بردار، آگ بھی اللہ کی فرما بردار، تو دونوں اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے چمتکار کر کے دکھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر 2 بیٹے بھی دیے، اور پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا، اور ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکم نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی، اور جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے، بلا شبہ وہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے اس لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ تو یہ انبیاء کا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ تو اب لوط کا ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ایسے ہی حضرت ایوب، ان کی بیماری کا تذکرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، ادریس اور ذوالکفل اور زکریا، اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے،
اور پھر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کہ اللہ پاک نے انہیں ایسی حکومت دی تھی جیسی حکومت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی تھی، ہوائیں بھی ان کے تابع تھیں، جنات بھی ان کے تابع تھے، جنات سے بھی وہ کام لیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ تو ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اس میں خاص طور پر موجود ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جس بستی میں تھے، اس بستی والوں نے جب آپ کی بات کو نہیں مانا تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں پر ہی کیا رہنا ضروری ہے، کہیں اور جا کر اللہ کا کام، اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ تو لہذا وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، ہم یہاں سے کہیں اور جاتے ہیں۔ اب بھلے یہ کام، یہ نیت ان کی اچھی تھی، ارادہ ان کا اچھا تھا، لیکن نبی اللہ کے حکم کے بغیر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف نہیں جا سکتا، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی مدینہ کی طرف جب تک خاص طور پر آپ کے لیے حکم نہ آ گیا۔ حالانکہ ہجرت حبشہ اول ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی نہیں گئے، بلکہ آپ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم ہجرت کب کریں گے، تو آپ خاموش رہ جاتے تھے۔ لیکن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کا مطلب نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہجرت کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کرتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں، یہ بھی بنیادی طور پر اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے خود ہی سوچا، خود ہی فیصلہ کیا کہ میں ہجرت کر جاتا ہوں اور وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ تو ارادہ تو بہت اچھا تھا، نیت تو بہت اچھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 87 میں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، سو اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے۔ پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام، وہ اتنی سی بس ان سے یہ بات ہوئی کہ اللہ کی پوچھے بغیر چلے گئے، تو اللہ کی پکڑ آ گئی ان پر، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس پر اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، اللہ نقدر علیہ، ہم ان کو نہیں تنگی نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنگی کر لی، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اور اب دیکھیے یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جب وہ کشتی میں بیٹھے، پھر کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے، اور پھر جب اس میں سے وہ چھلانگ لگانے لگے ہیں، اس طرف سے مچھلی آ رہی ہے، مچھلی نے منہ کھولا ہے، اور مچھلی نے اسی طرف منہ کھولا جس طرف وہ ہیں، اور پھر ان کو لے کر مچھلی سمندر کی تہوں میں چلی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، جو چیز انسان اپنے منہ سے حلق سے معدے میں اتار لے، کیا اس پر ہمارا اختیار رہتا ہے کہ ہم اس کو ہضم کریں نہ کریں؟ مثلا آپ میں سے کوئی شخص کھاتا ہے، سیب کھا رہا ہے، تو سیب کا نوالا اس نے اپنے حلق سے نیچے اتار لیا، اس پر ہمارا اختیار رہتا ہے ہضم نہ ہو؟ اس نے تو ہضم ہونا ہی ہونا ہے، اب وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسے ہی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر نیچے چلی گئی، لیکن اب مچھلی ہضم کرے نہ کرے، اب مچھلی کو حکم کہ اس کو اپنے منہ میں لو، چباؤ مت، اور اس کو ہضم مت کرو، تو مچھلی ہضم نہیں کر رہی۔ اس سے پتا چلا ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اور پھر اس مچھلی کو ایک عرصے کے بعد حکم ہوتا ہے اس کو دوبارہ باہر نکال لو، تو مچھلی یہ کس کے حکم سے کام کر رہی ہے، یہ کس کے اشاروں پر چل رہی؟ پتا چلا جو خشکی پر مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کا حکم مانتی ہیں، اور جو سمندر کے اندر وہ ہے بھی اللہ کا حکم مانتی ہیں، جو آسمانوں میں ہر مخلوق اللہ کا حکم مانتی ہے، کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی سوائے انسان اور جن کے۔ تو لہذا انسان کو بھی اپنے رویے پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ تو لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، حضرت زکریا کا، اور ایسے ہی ادریس کا، اور ہاں اس سے پہلے ہو چکا۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 105۔ آیت نمبر 105 سے اب سورت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے چونکہ اب یہ سارا جو واقعات ہیں یہ سنانے مطلوب اور مقصود ہیں اہل مکہ کو، اب ان کی جو ہے
اصلاح ہو جائے، ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ سارے نبیوں نے ایک دعوت دی ہے اور وہی دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو لہذا ہمیں آپ کی بات کو مان لینا چاہیے، چونکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جو کوئی نئی بات ہو اور جو کوئی عجیب بات ہو۔ تو لہٰذا ہمارے جو نظریات ہیں، کوئی آپ تو نبی نہیں ہے، رسول نہیں، کیوں نہیں ہے نبی اور رسول؟ دیکھو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں نے بھی بالکل اسی طرح کی دعوت دی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے ایک اطلاع ہے، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو اس میں یہ اطلاع دی گئی، مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث کون بنیں گے؟ جو اللہ کے بندے ہوں گے، نیک ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اللہ کے فرمانبردار ہوں گے، لہذا وہی وارث بنیں گے، اور جو سرکش باغی ہوں گے وہ زمین کے وارث نہیں بنیں گے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، پھر کیا تم مسلمان ہو؟ پھر اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، میں نہیں جانتا کہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید، بے شک وہ اللہ پکار کر ہاں بے شک وہ اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو آہستہ باتیں کرتے ہو ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا شاید یہ کہ تاخیر عذاب تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک فائدہ ہو، یعنی تم جو بار بار کہتے ہو اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے تمہارا اس میں کوئی فائدہ ہو۔ رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے جانے کے لائق ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہ صورت کا اختتام ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت پیش کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ تسلی دی کہ غالب تم ہی آؤ گے، اللہ پاک زمین کا وارث تمہیں ہی بنائے گا، اور مکے والوں کو تحدید کی اور ان کو سمجھایا اور بتایا۔ الحمدللہ، یرحمک اللہ۔ آگے ہے سورہ حج۔ سورہ حج چونکہ اس کے اندر حج کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، پھر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں میں اعلان کرو، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حج ہے، اور اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کی ہولناکیاں، اور پھر انسان کی تخلیق، اور پھر اس کے بعد زندہ ہونا اور اللہ کی جناب میں اٹھنا پیش ہونا، اس کا تذکرہ اس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی جی یا ایھا الناس، اے لوگو بے شک اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ تو اب یہ قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، کہ اس دن حالت یہ ہوگی کہ ماں کو سب سے زیادہ پیار بچے سے ہوتا ہے، خاص طور پر وہ بچہ جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، تو وہ بچہ اگر رو دے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، کام کاج میں مصروف ہو تو بچہ رو دے تو ماں کام کاج چھوڑ کے آ کر اس کو اٹھا لیتی ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو ماں ساری رات جاگ کر اس کے سرہانے گزار دیتی ہے۔ تو یہ بچہ جس سے ماں کو اتنا پیار اور لگاؤ ہوتا ہے، جس کو ماں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ اتنی پریشانی ہوگی، اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ ہر ماں آپ اس پریشانی مبتلا ہو کر اپنے اس بچے کو ہی بھول جائے گی۔ تو اس کا مطلب بہت بڑی کوئی پریشانی ہوگی، اور وہ پریشانی ہے قیامت کی۔ قیامت کا زلزلہ جب آئے گا، زمین کو جب ہلا دیا جائے گا، جھنجھوڑ دیا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها،
زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، جیسے چھاچ کے اندر دانے ان کو پھٹکا جاتا ہے، ایسے یہ زمین اچھلے گی اور ایسے زمین ہلے گی اور زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کر دے گی، لوگوں پر خوف اور وحشت طاری ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج بھی دنیا میں اگر کہیں زلزلہ آتا ہے، لوگ چیختے چلاتے ہوئے عمارتوں سے، دفتروں سے، گھروں سے باہر آ جاتے ہیں، اور ایسے ایسے مضحکہ خیز مناظر ہوتے ہیں کہ انسان بیان نہیں کرتا، چونکہ انسان کو جان اتنی عزیز اور پیاری ہوتی ہے، اس کو ہوش ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے کہ نہیں پہنے ہوئے، بس وہ جان بچانے کی خاطر برہنہ وہ باہر آ جاتے ہیں، اور وہ خوف کی حالت ہی ایسی ہوتی ہے تو اس میں انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس دن لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ ایسے ایسے گر رہے ہیں، اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں جیسے کسی نے نشہ کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس دن کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب ہی اس دن بہت شدید ہوگا۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے لوگوں کی کیفیت ہوگی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بحث کرتے ہیں، اور وہ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کی بابت لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک جو کوئی اس سے دوستی کرے گا وہ یقیناً اسے گمراہ کرے گا اور اس کے دوزخ کے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یعنی شیطان سے جو کوئی دوستی کرے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور پھر وہ اس کو جہنم میں لے جا کر چھوڑے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، اب وہی مکے والوں کا وہ دیرینہ اعتراض کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد کیا زندہ ہوں گے نہیں زندہ ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا کیسے ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس کو ایک تمثیل کے ساتھ سمجھایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو واضح شکل و صورت اور غیر واضح شکل و صورت والا ہوتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت و حکمت واضح کریں، اور ہم جس نطفے کے متعلق چاہیں اسے مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی فوت کر دیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ ترین عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مرحلہ بیان فرمایا کہ کیسے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، ایک نطفہ، پھر نطفے سے خون، پھر خون سے گوشت، پھر گوشت جب اس میں پڑتا ہے پھر روح پڑتی ہے، پھر فرشتہ آتا ہے اس میں روح ڈالتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اس کے مرنے کی جگہ لکھتا ہے، اس کے اعمال لکھتا ہے، یہ سارے کے سارے اس وقت طے کر دی جاتے ہیں۔ پھر بچہ 9 ماہ بعد ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر لڑکپن، آہستہ آہستہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے۔ یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے گنوائے اور گنوا کر فرمایا کہ تاکہ وہ جاننے کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین بنجر اور خشک پڑی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم نے اس پر پانی نازل کیا تو وہ لہلہا اٹھی اور پھولی، اور اس نے ہر طرح کی خوشنما نباتات نکالی۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور یہ کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے ان تمام تر اشکالات کا جواب دیا اور فرمایا تم جو کہتے ہو اللہ اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ تو اس کو دیکھو بنایا اس نے کیسے بنایا ہے۔ تو جو اللہ ایسے انسان کو بنا سکتا ہے وہ اللہ ایسے دوبارہ سے اٹھا بھی سکتا ہے، تو اس کے بارے میں کسی کو کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب جو لوگ شک شبے میں پڑے ہوئے ہیں وہ غلطی پر ہیں، لہذا انہیں اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے۔ یہ قرآن تمہارے سامنے حق ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے حق سے پہلو تہی کرتے ہوئے، تاکہ وہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور یوم قیامت ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے، اور کہا جائے گا اس کا بدلہ ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر، شک پر،
फिर अगर इसे भलाई मिल गई तो इस पर मुतमईन हो गया, और अगर इसे कोई आजमाइश आ पड़ी तो अपने चेहरे के बल पलट जाता है, और इसने दुनिया और आखिरत में खसारा उठाया, यही खुला खसारा है। और वो अल्लाह के सिवा इसे पुकारता है जो इसे ना नुकसान पहुंचा सकता ना इसे नफा दे सकता है, यही दूर की गुमराही है। वो इसे पुकारता है जिसका नुकसान इसके नफा से ज्यादा करीब है, बिलाशुबा वो बुरा कारसाज है और बिलाशुबा बुरा साथी है। इसमें उन ऐसे लोगों का तस्करा किया गया जो मुतजब्जब रहते हैं और शक में रहते हैं, लिहाजा वो एक तरफ रहते हैं, अगर कोई फायदा पहुंचे तो इधर, ना पहुंचे तो इधर, यानी कि वो किसी एक तरफ भी नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों की अल्लाह पाक ने मजम्मत फरमाई है कि ये जो लोग तजब्जुब का शिकार हैं, इनका ये तजब्जुब ही इन्हें ले डूबेगा, ये किसी एक तरफ भी नहीं लगेंगे। ये दो दो कश्तियों का मुसाफिर, दो कश्तियों में सफार सवार होता है वो शख्स हमेशा डूब ही जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसके बाद यहूद व नसारा और ताबीन साबईन का जिक्र किया, मजूस का और उनके शिरक का जिक्र किया। इसके बाद जहन्नमियों का सजा का तज़किरा किया, और इसके बाद जन्नत की नेमतों का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तामीर काबा का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, और जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरा हज है। तो अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है, और वो है आयत नंबर 26। जी, आयत नंबर 26, व इस बव्वअना इब्राहिम मकान अल बैत, और याद करें जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर कर दी और इसे हुक्म दिया कि तू मेरे साथ किसी शय को शरीक ना कर, और तवाफ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू सजदे करने वालों के लिए मेरा घर पाक रख, और लोगों में हज का ऐलान कर दे। अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में हज का ऐलान कर दे। वो तेरे पास पैदल चलकर और हर लागर सवारी पर सवार होकर आएंगे जो हर दूर दराज रास्ते से आएंगी। तो ये है वो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बैतुल्ला उसको पाक साफ रखने का हुक्म दिया, फिर हुक्म दिया कि तुम लोगों में हज का ऐलान कर दो। फरमाया ताकि वो अपने मुनाफा के लिए हाजिर हों, और मालूम अय्याम में ज़बह करते वक्त इन चौपाए मवेशियों पर अल्लाह का नाम जिक्र करें जो अल्लाह ने इन्हें दिए हैं। फिर तुम खुद भी इनका गोश्त खाओ और हर लाचार फाका कश फकीर को खिलाओ। फिर चाहे कि वो अपना मैल कुचैल दूर करें, और चाहिए कि अपनी जिंदगी पूरी करें, और चाहिए कि कदीम घर का तवाफ करें। तो इसमें उन जानवरों का जिक्र है जिनकी कुर्बानी की जाती है। फिर साथ इसमें बैतुल्लाह का जिक्र है। बैतुल्लाह वो घर है जो सबसे पुराना है, सबसे पुराना घर है जो बनाया गया। और फिर इसमें जो अय्याम हज हैं, खास तौर पर कुर्बानी के जो अय्याम होते हैं जिनको अ, तो उन कुर्बानी के जो अय्याम है, उनके जो आमाल है, उनका जिक्र किया गया। कुर्बानी के मसाइल का तज़किरा यहाँ पर है। जैसे फरमाया ये ज़िल हज्जा के जो अय्याम होते हैं, इनमें फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मल अमलु फिल अय्यामिल अशरी, ये जो ज़िल हज्जा के 10 दिन होते हैं, कि इन दिनों की निस्बत दूसरे दिनों में कोई अमल अफसल नहीं, यानी इनका अमल सबसे अफसल है। सहाबा कराम ने अर्ज किया जहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, आपने फरमाया जहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, इल्ला कि कोई शख्स अपनी जान और माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, फिर इनमें से कुछ भी वापस लेकर ना आए, हाँ उसका अमल बेहतर होगा। ऐसे ही फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा मिन अय्यामिन अज़म इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि मिन अल-अमल फीहिन्न मिन हादिहिल अय्यामिल अशरि फअक्सिरु फीहिन्न मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद, कि इन 10 दिनों से बढ़कर और कोई दिन नहीं जो अल्लाह के यहाँ ज्यादा अजमत वाले हों, जिनमें अमल इसके नजदीक अल्लाह के यहाँ ज्यादा महबूब हो। लिहाजा इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। और सहाबा कराम इन 10 दिनों में कसरत के साथ तकबीरें पढ़ा करते थे। ऐसे ही अरफा है, अरफा 9 जिलहज्जा, तो 9 जिलहज्जा का जो रोजा है उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्लहु व सनत अल्लती बअदहु, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि गुज़िश्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कुफ़ारा बन जाएगा। तो ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत है जो जिलहज्जा के अय्याम होते हैं। तो फिर इनमें अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका, ये हुक्म है, जो शख्स अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे तो ये इसके रब के यहाँ इसके लिए बहुत बेहतर है, और तुम्हारे लिए जो चौपाए हलाल किए गए हैं सिवाय इनके जो तुम पर पढ़े जा चुके हैं, यानी जिनका जिक्र आ गया कुरान पाक में। लिहाजा तुम बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बात से भी बचो।
اللہ کے लिए यकसू हो जाओ, ना कि इसके साथ शरीक करने वाले हो। और जो कोई अल्लाह के साथ शरीक करे तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर इसे परिंदे उचक कर ले जाएं, या हवा किसी दूर दराज जगह तक इसको दूर दराज जगह में जा फेंके। तो इसमें खास तौर पर इसका जिक्र है शिर्क का। जो शिर्क करता है वो ऐसे तबाह बर्बाद हो जाता है, जैसे किसी आदमी को आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया जाए तो उसका बचना मुहाल है, वो किसी सूरत नहीं बच सकता, उसने तबाह बर्बाद होना ही होना है। तो जैसे कोई शख्स शिर्क करता है तो इस तरह वो तबाह बर्बाद अपने आप को कर लेता है, जैसे कोई आसमान से गिरने वाला। और हदीस में आता है कि जब किसी काफिर आदमी की रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। जब उसके लिए दरवाजे नहीं खोले जाते तो उसकी रूह को आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है। तो ये उस काफिर को सजा मिलती है कि वो जो दुनिया में अल्लाह ताला के साथ शिरक करता रहा। तो आगे आयत नंबर 32 में फरमाया ज़ालिका मई युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, यही हुक्म है, और जो शख्स अल्लाह की अजमत की निशानियों की ताजीम करे तो बिलाशुबा ये दिलों की परहेजगारी से है। तुम्हारे लिए इन चौपायों में एक मुकर्ररा वक्त तक मुनाफा है, फिर इनके हलाल होने की जगह कदीम घर बैतुल्लाह के पास है। यानी कि जो लोग हज के लिए कुर्बानी लेकर जाते हैं, इन जानवरों में निशानी है और इनकी असल जगह वो है कि इन्हें बैतुल्लाह के पास जब कुर्बान किया जाएगा। जैसा कि हज में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट कुर्बान किए थे, 100 ऊंट नहर किए थे। अब ऊंट को कुर्बान करने का जो तरीका वो नहर है, और नहर ये होता है कि ऊंट की जो सीधी टांग है, एक टांग को बांध दिया जाता है घुटने के साथ, और फिर उसकी जो गर्दन अगली दो टांगों के दरमियान और गर्दन जहाँ खत्म होती है वहां एक गड़ा होता है, वहां पर एक तेज धार नेजा मारा जाता है। तो इस तरह उसको नहर किया जाता है। लेकिन लोग जुल्म करते हैं कि उसको गिराते हैं, रस्सों से बांधते हैं, फिर उसकी गर्दन को तीन तीन जगह से जबा करते हैं। तो लिहाजा ये उसको तरीका दुरुस्त नहीं है, तरीका उसका नहर करने का है। तो लिहाजा शायर से मुराद होता है किसी भी जो कौम मजहब उसकी खास निशानियां होती हैं, उसकी अलग से शनाख्त और पहचान जो होती है उसको कहते हैं शायर। तो लिहाजा अल्लाह के जो शायर हैं उनका एहतराम हर एक पर लाजिम है, और अगर कोई अल्लाह के शायर का एहतराम नहीं करता तो वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब करता है। इसमें आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 37 में फरमाया कि जानवरों को जो तुम बैतुल्लाह के यहाँ कुर्बान करते हो तो इनकी कुर्बानी में से लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि ना तो इनका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना ही इनका खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह को तो जो चीज़ पहुंचती है वो तुम्हारे दिलों का तकवा है। तो इसलिए जो तकवे के साथ कुर्बानी करेगा तो लिहाजा उसकी कुर्बानी भी काबिल कबूल होती है। और अगर तकवा दिल में ना हो, रियाकारी, दिखलावा और इसके अलावा कुछ भी हो, तो उसकी कुर्बानी कोई कबूल भी नहीं होती है। तो ये अल्लाह पाक ने हज का जिक्र किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने जिहाद की इजाज़त की हिकमत बताई है, और इक़्तिदार अगर ज़मीन में अल्लाह किसी को अता कर दे तो उसके फ़राइज़ क्या हैं, इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है। और ऐसे ही जो लोग अंधे कौन होते हैं, अंधे कौन है, सही मानों में अंधा वो होता है जो दिल का अंधा हो। तो इसका तज़किरा अल्लाह पाक ने फरमाया उज़्ज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन लोगों से लड़ाई की जाती इन्हें जिहाद की इजाजत दी गई है इसलिए कि इन पर जुल्म हुआ, और यकीन अल्लाह इनकी मदद जरूर करने पर कादिर है। वो लोग जिन्हें इनके घरों से नाहक निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों में से बाज को बाज के जरिए से दफा न करता तो बिलाशुबा खानकाहें और गिरजे और इबादत इबादत खाने और मस्जिदें ढा दी जाती जिनमें अल्लाह का नाम बकसरत जिक्र किया जाता है, और अल्लाह ज़रूर इसकी मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करेगा। बेशक अल्लाह यकीनन बहुत कुव्वत वाला खूब गालिब है। तो जिहाद की जो इजाज़त दी गई उसका हिकमत ये बताई गई कि जिन लोगों पर जुल्म किया ही जा रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है, और क्या वो जुल्म सहते ही सहते चले जाएं? नहीं, अल्लाह ताला ने उनको भी हुक्म दिया अब तुम भी तलवार उठाओ और इनका भरपूर कुव्वत के साथ जवाब दो। तो लिहाजा उनको जवाब इसलिए जिहाद करने की इजाजत इसलिए दी गई चूंकि उन पर जुल्म हुआ है। तो लिहाजा जिहाद जुल्म के खिलाफ किया जाता है। तो लिहाजा जैसे मुख्तलिफ जगहों पर कुफ्फार मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं तो वहां पर जिहाद करने की इजाजत है, उसकी इजाजत कुरान देता है। आगे अल्लाह पाक ने आयत नंबर 41 में फरमाया, आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने फरमाया अगर जमीन में हम
کسی کو اقتدار دیں، قوت دیں، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو یہ ہے، اگر زمین میں کسی کو حکومت ملے تو اس کو سب سے پہلے نماز کا نظام قائم کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا چاہیے، پھر اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرنا چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ وہ اقتدار دیتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز وہ خطبہ دیتے ہوئے اس آیت کو انہوں نے پڑھا، الذین مکناہم، اور یہ انہوں نے پڑھا، پھر کہا یہ آیت صرف حاکم ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ حاکم اور رعایا سب کے لیے ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حاکم اور رعایا کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارا حاکم پر یہ حق ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پابندی کروائے، تم میں سے ایک دوسرے کے حقوق دلائے، اور مقدور بھر کوشش کر کے تمہاری رہنمائی اس رستے کی طرف کرے جو سب سے سچا اور سیدھا رستہ ہے، اور تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے حاکم کی جبر و اکراہ کے بغیر اطاعت بجا لاؤ اور خفیہ و اعلانیہ طور پر اس کی مخالفت نہ کرو۔ تو یہ ہے حق جو عمر بن عبد العزیز نے فرمایا۔ تو لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی ہے اور ان کے لیے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے۔ تو لہذا اس امت کا وہ نظام، وہ قاعدہ، وہ شریعت، اس پر وہ عمل کرے گی، اور یہ ہر امت کے لیے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک کی آیت نمبر 67 میں کیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا، وہ اس پر عمل پیرا ہے، لہٰذا وہ اس امر میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ راہ راست پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ ہی یوم قیامت تمہارے مابین ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا۔ آج کے دور میں عمل کا طریقہ کون سا ہے؟ وہ اسلام والا ہے، وہ قرآن والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت والا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک تمہارے نبی کی سنت۔ تو ہمارے لیے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے وضع کر دیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور چل کر آپ نے ہمیں بتا دیا، اور اس کے یہی معنی ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے لیے ایک شریعت ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں دراصل منسک جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان کسی اچھے یا برے کام کے لیے بار بار آئے جائے۔ مناسک حج کو بھی اس لیے مناسک کہا جاتا ہے کہ انہیں ادا کرنے کے لیے لوگ بار بار جاتے ہیں۔ اگر اس سے مراد یہ ہو جیسا کہ امام ابن جریر نے کہا کہ ہم نے ہر نبی کی امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے، تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان مشرکوں کو اس بارے میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ ہر امت کے لیے ایک شریعت ہے تو اس سے مراد وہ طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرما دیے، وہ ایک سمت ہے جو ان کے لیے مقرر فرما دی، جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور اسلام کی دیگر جو چیزیں ہیں وہ ہمارا طریقہ ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اور اس پر ہی ہم چلیں گے۔ اور اس کے بعد سورت کا خاتمہ ہے، مضامین کا اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نصیحتیں کی ہیں۔ تو آیت نمبر 70 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، یہ بے شک اللہ پر بالکل آسان ہے۔ یعبدون من دون اللہ، وہ مشرک اللہ کے سوا اس چیز کی بات کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ کافروں کے چہروں پر ناگواری پہچانتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ اور اس وقت بھی بالکل یہی ہے کہ دنیا میں اسلام کی جب دعوت دی جاتی ہے تو کفار
وہ سارے ملک کان کھڑے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کی بات کہاں سے ہو رہی ہے، اس دین کو بطور نظام کے اپنانے کی بات کہاں سے ہو رہی ہے، تو وہ ان پر حملہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے حملہ کر دیں گے، اور بعض تو حملہ کر بھی دیتے ہیں۔ کیا پھر میں تمہیں اس سے زیادہ بدتر کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہذا تم اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کو چھین لے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب، عابد و معبود دونوں کمزور ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ بہت قوت والا اور غالب ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی یقیناً اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم ان کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کی اتباع کرو، اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر شہادت دینے والا ہو اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو۔ لہذا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، وہی تمہارا کارساز ہے، پس وہ اچھا کارساز ہے اور اچھا مددگار ہے۔ اس پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ابراہیم السلام کا تذکرہ کر کے مکے والوں کو خاص طور پر نصیحت کی ہے کہ جس ابراہیم کے دین پر ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، اس کی دعوت بھی یہی تھی، اور پہلے انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی، اور اب اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانو گے، اور وہ جب تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے تم انہیں تکلیف دو گے، مارنے پیٹنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ کے تم عذاب سے، انتقام سے بچ نہیں سکو گے، جیسا کہ پہلی قومیں بھی بچ نہیں سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک سمجھنے، اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ سب کو اور ہمارے ادارے کو۔ ماشاءاللہ آج جب کلاس ہماری شروع ہوئی تھی تو آج کل کی نسبت زیادہ لوگ بر وقت تشریف لائے تھے، بلکہ آج تو 10 منٹ پہلے کافی لوگ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ذوق شوق سے بر وقت اور پہلے تشریف لاتے ہیں اللہ ان کا نہ قبول فرمائے، اور جو لوگ کچھ مصروفیات کی بنا پر تاخیر سے آتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، جمع ہونا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔